अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरुख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले जो आपको खबर बताएंगे वो ये बताएंगे जी कि पीआईए नीलाम हो गई। क्या ये नीलामी ठीक थी? क्या पीआईए को नीलाम होना चाहिए था? कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कौड़ियों के भाव बेच दी गई। क्या ये खबर ठीक है? ये डिटेल से जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान का इंटरनेट अब गोली की रफ्तार से चलेगा, बहुत तेजी से चलेगा। लेकिन इसी के अंदर एक और ट्विस्ट भी है और बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये भी जानेंगे क्या है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो नहीं हो सकी अपनी बहनों के साथ और एहतजाज दोबारा हुआ और दोबारा अडियाला रोड ब्लॉक कर दी गई। लेकिन इस दफा एक बड़ा अनहोना सा काम हो गया, बड़ी अजीब सी बात कर दी अलीमा खान ने, और बात भी ऐसी कर दी कि हो सकता है पूरी पीटीआई कल इसके ऊपर पता नहीं क्या करते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इंडिया ने अपनी अंडर 19 टीम के खिलाफ केस खोल दिया जी। तहकीकात का आगाज कर दिया है कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम हारे कैसे पाकिस्तान से। तो ये है जी आपका नरेंद्र मोदी जी, घटिया मोदी जी का मुल्क, ये होता है जी हारने पे भी उनके साथ। अच्छा, और फिर आपको ये बताएंगे जी कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं वो आमने सामने आ गई हैं। ये एक पूरा डिस्प्यूट खड़ा हो गया है एक बिल के ऊपर, प्रॉपर्टी का एक बिल है। ये जानिएगा क्या है, फिर हम आपके ऊपर इनफैक्ट आपको कुछ अंदर की न्यूज देंगे। तो सबसे पहले जो चलते हैं, मेरा ख्याल बजाय दूसरी न्यूज पे जाने के, लेटेस्ट अपडेट जो है कि अलीमा खान साहबा ने जनरल आसिम को फील्ड मार्शल मान लिया। ये क्या हाँ, हुआ? वो मान लिया, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। एक तो आज भी इमरान खान साहब की बहनें और उनके वकला जो थे वो डयाला जेल पहुंचे और उनका ख्याल ये था कि इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात लाजमी हो जाएगी, लेकिन मामला वही है कि फैसला किया हुआ रियासत ने कि कुछ भी हो जाए मुलाकात कोई नहीं होनी है आप लोगों की। जो मर्जी कर लें, आपने जो करना है कर लें, जो पहाड़ तोड़ना है तोड़ लें। और ये बार बार एक मैसेज दिया जाता है और वो अंडरस्टैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब करना शुरू हो गए। दूसरा ये है कि जब भी मंगल का दिन होता है तो मुझे लगता है कि रियासत ने जो वाटर कैनन्स हैं वो इसी काम के लिए रखी हुई है कि मंगल को उनको बाहर निकालना है हम्म। और उनका इस्तेमाल करना है। तो ठीक यूं है। ही आज दो मुख्तलिफ ग्रुप थे जो आए अडयाला जेल की तरफ। एक तो वकला का ग्रुप था जिसके अंदर गौहर खान थे, नियाजुल्लाह न्याजी थे, सलमान अकबर राजा साहब थे, फैसल मलिक साहब थे। ये एक साइड से आए। यूं ही अडयाला जेल के सामने पहुंचे, अडयाला रोड पे पहुंचे तो उनको रोक लिया गया, उन्होंने कहा जी आप आगे नहीं जा सकते। हम्म। और दूसरी साइड से जो मोटरवे है उससे फिर उनकी बहनें आई तीनों, और गोरखपुर जो वो नाका है नाका। उसके ऊपर उनको रोक लिया गया। और वहां पे फेंस लगा दी कि उन्होंने जी आप भी आगे नहीं जा सकती। फिर वहां रोकी और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने वहां पे नारेबाजी शुरू कर दी और वो वहां पे हम्म। बैठ के इस मर्तबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उन्होंने भी पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। वो प्लास्टिक के लिफाफे लेके आए थे, प्लास्टिक अच्छा। के, ठीक और है। उन्होंने अपने ऊपर लिफाफे चढ़ा लिए पूरे के हम्म। पूरे, बड़े बड़े जो होते हैं ना बैग, कि उसका ये है कि जी अब पानी आएगा तो गीले नहीं होंगे। भाई पानी का हम्म। बड़ा प्रेशर होता है, लिफाफा उसके सामने कुछ नहीं होता। ये प्रॉपर गन है जिसे कहते हैं ना, ठीक कैनन है। है, कैनन हम्म। तोप। इसमें से बड़े प्रेशर से पानी आता है, जब आता है तो बंदा जो है ना दूर गिरता जाके, ये इस कदर हम्म। तेज होता है ये धारा पानी का। लेकिन उनका ख्याल ये है कि ये जो एटमी लिफाफे हैं ना ये उसको रोक लेंगे। एक तो ये अच्छा। उनकी सादगी। लेकिन बहरहाल अब इनको अंदाज़ा था कि रात हो गई है, 6 घंटे ये वहाँ पे बैठे रहे, नारा हम्म। लगाते रहे। तो इन सब का ख्याल ये था कि रात तक शायद मामला सेटल हो जाए, लेकिन उन्होंने जब देखा ना कि वाटर कैनन सीधी हो रही हैं और ये थोड़ी देर बाद शावर कर देंगे रात को, तो हम्म। फिर उसके बाद मुज़ाकरात हुए, पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए, किसी और के साथ नहीं हुए। इस मतलब पुलिस ने उनको कायल कर लिया कि बीबी अच्छा। आपकी बड़ी मेहरबानी, चली जाएँ, क्यों आप हर मर्तबा गिले होने के लिए यहाँ पे आते हम्म। हैं। तो उसके बाद फिर 6 घंटे बाद इन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। धरना ख़त्म करके ये वापस चले गए ठीक है। और गौहर खान साहब जो है ना वो भी, उन्होंने भी अपने वकला को लिया और वो भी वहाँ से निकल गए। तो आज वाटर कैनन इस्तेमाल नहीं हुई, जो एक हम्म। अच्छी खबर है। और मेरा ख्याल है इससे बचना भी चाहिए। बिला वजह आप इतना पानी ज़ाया कर देते हैं हर मर्तबा, और वो भी हम्म। ठंडा, और केमिकल भी उसके अंदर, फ़ायदा भी कोई नहीं होता। हम्म। या तो ये है कि आप नहाने के बाद इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हो जाए तो ठीक है, फिर ये एहतजाज है उसको कोई फ़ायदा है, लेकिन इस तरह इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिला वजह पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये ठीक है। उन्होंने ख़ास मेहरबानी की है। हम्म। अब वहाँ पे खड़े होकर अलीमा खान साहबा ने ये कहा है कि जी ये जो सहाफ़ी हैं इनको सवाल दे दिए जाते हैं, और जब भी इमरान खान साहब कोई तहरीक की बात करते हैं तो फ़ौरी तौर पे मुज़ाकरात का मामला निकल आता है। ये जो मुज़ाकरात के सवाल करने वाले सहाफ़ी हैं सब बिके हुए हैं, और इन्होंने हम्म। अब यहाँ पे अजीब सी बात है, ज़ाहिर है जब अलीमा खान साहबा होगी तो 2-3 ही सवाल किए जाएंगे
سے, جیسے کہ اچھا کہ عیسیٰ نے مذاکرات کے لیے دعوت دے دی اور پرائم منسٹر صاحب نے دعوت قبول کر لی, تو سوال تو بنتا ہے صحافی کا. اب صحافی نے سوال نہیں کرنے تو کیا کرنا ہے اس نے, یا تو وہ اس کو کسی کام پہ لگا دیں. آپ یہ کہیں کہ تمام صحافی آ کے گھاس کاٹا کریں گے, یہاں ڈیلا جیل کے سامنے بیٹھیں گے, گھاس کاٹیں گے اور 2 بوری جو ہے نا گھاس اپنے ساتھ لے جائیں گے یا ہماری ڈگی میں رکھ دیں گے. صحافیوں کو کام ہے, ٹھیک ہے. وہ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے سوال ہی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, یا تو کوئی اور کام ہو نا ان کا, یا پھر آپ وہاں پہ سلائی مشین رکھتے ہیں اور صحافیوں سے کہے کہ آپ ذرا درزیوں کا کام کریں اور یہاں پہ کپڑے سی کے دیا کریں. بھئی وہ مائک لے کے آیا ہوا ہے, ایک بندہ کیمرہ لے کے آیا ہوا ہے, ایک آدمی نے موبائل صحیح کیا ہوا ہے, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, ڈی ایس این جیز وہاں پہ گئی ہیں, اور کیا کام کریں گے, کیا سوال کریں گے. وہ کہتی ہیں جی کس کس کو کیا کیا کہہ کے بھیجا گیا کہ یہ سوال پوچھنا ہے, مجھے پتا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ صحافیوں کو وہ کہہ سکتا ہے. یہ ویسے عجیب بات ہے, صحافی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو سامنے کو بندہ آ جائے صحیح, ایسا سا اس سے سوال کرتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں آپ. مثلا کوئی گورا بھی آ جائے گا نا آج کے دور میں, تو یہ صحافی اس سے پوچھ لے گا کہ 1947 میں آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے. وہ بندہ کہے گا میرا کیا تعلق ہے یار. صحافی جو ہوتے ہیں نا, یہ یاد رکھیں کہ صحافیوں کے سوال سٹوپڈ ہوتے ہیں ہمیشہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ یہ ہے کہ ہم سٹوپڈ سوال کریں گے, دوسرا آدمی فلیئر اپ ہوگا, جب فلیئر اپ ہوگا تو جواب ہمیں ٹھیک ملے گا. سر یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے, یعنی یہ زچ کر دیتے ہیں, نہیں ان کی نفسیات ہے, یہ زچ کر دیتے ہیں, یہ ایسا زچ کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا پھٹ پڑتا ہے. جب پھٹ پڑتا ہے تو خبر بنتی ہے. یہی مسئلہ ہے, سمپل. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے مہذب قسم کے سوال کرے, تو کوئی سوال مہذب ہو ہی نہیں سکتا. کیسے مہذب ہو سکتا ہے, مجھے بتائیں نا. جتنے بھی سوال, کوئی سوال کر دیں, مثلا جو چھوٹے بچے جو سوال کرتے ہیں نا, وہ اس کو ان کی ٹیچر یہ بتاتی ہے کہ یہ گاجر ہے, اب بچہ کہے کہ یہ مولی کیوں نہیں ہے. تو یہ بڑا سینسیبل سوال ہے. تو سوال ہوتے اسٹوپڈ ہیں یار. نہیں چوہے صاحب, میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, میں آپ سے سارے سوال سینسیبل کرتا ہوں. نہیں جان دے یار, ایسا نہ کروں. سوال ہوتا ہے اسٹوپڈ, جواب صحیح ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. اور سوال امپورٹنٹ نہیں ہوتا, جواب امپورٹنٹ ہوتا ہے. سر کوئی سوال جو ہے وہ خبر نہیں بنتا, جواب خبر بنتا ہے. تو آپ جواب اچھا دیں. اب دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کا جو جواب ہے وہ خبر بنا ہوا ہے. صحافی نے سمپل یہ پوچھا تھا مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. اب جو جواب ہے نا وہ جواب سینسیبل نہیں ہے, تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خبر بن گئی. تو جواب امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہرحال ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی وہ جو فیلڈ مارشل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب سے آ کے ملیں اور ان سے پوچھیں. سب سے پہلے تو ان کو یہ جواب دیں کہ میں نے آپ کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ فیلڈ مارشل کو فیلڈ مارشل مان گئی ہیں. پہلے تو وہ ان کو فیلڈ مارشل کہتے نہیں تھے, کچھ اور ہی کہتے ہیں. جو عمران خان صاحب نے آج بھی ٹویٹ کی ہے اس کے اندر نا ایون گھٹیا تک کا لفظ بھی یار ویسے خدا خوفی کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ پی ٹی آئی کو کیا ہو گیا. جب آپ اس لیول پہ آ رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرا آدمی مذاکرات بھی کرے گا آپ سے, بالکل عجیب سی بات ہے. میں ایسے ایک گندا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. نہیں اچھا سن تو صحیح یار. اس نے فیلڈ مارشل کو ایک تو فیلڈ مارشل مان لیا, دوسرا وہ کہتی ہیں کہ وہ آئیں عمران خان صاحب سے ملیں اور مل کے ان سے پوچھیں, بلکہ جواب دیں کہ میں نے آپ کو کیوں یاد رکھا ہوا ہے. اور یہ ہو رہے ہیں مذاکرات. مطلب وہ کہتے ہیں مذاکرات بھی ہوں, ایجنڈا بھی ہمارا ہو, کریں بھی فیلڈ مارشل, اور ہمارے سوالوں کے جواب دیں. بات کرنی تو صرف فیلڈ مارشل کریں. ذرا فیلڈ مارشل نہیں, وہ عمران خان صاحب کی بھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساری بیبیاں جتنی ہیں وہ سب کہتی ہیں کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے. وہ ویسے اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ مذاکرات کا وہی فائدہ ہے, تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا چلے, میں پیٹ میں درد ہو رہا, سوال پوچھا, اسٹوپڈ سوال آپ سے, ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ورڈ یوز کیا, اور اس کے علاوہ بھی وہ یوز کرتے رہتے ہیں, جب بھی ٹویٹ آتا ہے تو کچھ سیدھا نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کچھ غلط کر رہے ہیں, آپ نے کہا پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے, یا وہ تھے ہی ایسے اب ایکسپوز ہو؟ نہیں تھے ہی ایسے. خان صاحب جو ہے نا وہ ایک فاسٹ بالر ہے. اگر آپ اس سے توقع کریں گے کہ وہ سلو بال پھینکے گا تو ممکن نہیں ہے. فاسٹ بالر کی ٹریننگ ہے یہ کہ بعض گیندیں پھینکتے جائیں, کوئی تو لگے گی. تو عمران خان صاحب یہی کر رہے ہیں. فاسٹ بالر نے جٹ بھی بہت جلدی ہوتا ہے, سب انجریاں بہت ہوتی ہیں فاسٹ بالر. لگے ہوئے ہیں, فاسٹ بالنگ کروا رہے ہیں, اور اس توقع پہ کہ کوئی نہ کچھ وکٹوں کو اڑا دے گی, کوئی نہ کچھ وکٹوں تک پہنچے گی. ابھی تک تو نہیں پہنچی. ابھی تک تو جو سب فاسٹ بالر کے پٹھی کھینچ رہے ہیں سارے. چلیں اب چلتے ہیں اگلے سوال پہ. ایک لائٹ خبر ذرا جلدی شامل کر لیتے ہیں. انڈر 19 انڈیا کی جو ٹیم تھی جو بھی پاکستان سے ہاری ہے, بھارتی حکومت نے ان کے خلاف انویسٹیگیشن کال کر دیا. یہ یار ویسے انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے, کیونکہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور وہاں پہ کرکٹ کے اوپر بڑا کام بھی کیا جاتا ہے. وہاں پہ بڑی بڑی اکیڈمیز ہیں, بہت زیادہ بجٹ ہے, اور ساتھ ساتھ انڈیا بلی بھی کروا رہا ہے پاکستان کو, جناب ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے نہیں ہیں, اور ہم کب بھی نہیں لیں گے آپ کا, جو مرضی کر لیں, کب بھی رکھ کے چلے گئے. تو اب ان کی ٹیم ہاری ہے تو تحقیقات تو ہونی چاہیے. وہ کہاں رکھ کے چلے گئے جوہر صاحب, نقوی صاحب لے کے نکل گئے. ان کا تو بڑا دل تھا مل جائے. تو اب بہرحال یہ ہے
ہے کہ تحقیقات تو ہونی چاہیے اور تحقیقات میں جسٹیفائڈ ہے، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ انڈر 19 کے ساتھ ساتھ یہ جو مئی 2025 میں جو ہارے ہیں مودی صاحب غلط پنگا لے کے، تو اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی صاحب وہ ان کی چاہیے۔ ایئر فورس سے بھی پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا یار، اتنے بڑے بڑے رافیل تھے ان کو ذلیل کروا کے رکھ دیا، اور S-400 آپ نے اڑوا کے رشیا کی کا بیڑا غرق کر دیا، اسرائیل کے جو وہ تھے ڈرونز آپ نے ان کو برباد کر دیا، تو میرا تحقیقات اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے۔ چوہدری صاحب اس کی ریزن ہے ان کی انڈر 19 فوج لڑی تھی۔ اچھا نہیں یار، ایسے سینئر لوگ تھے، اللہ کرم کرے یار، اللہ ان کو مشکلات ان کی آسان کرے، اتنی بڑی آرمی بیچاری چوہدری صاحب بے عزت ہوگی۔ ان کی مشکلات آسان ہوگی، ہماری بڑھ جائیں گی، اچھا ہے مشکلات میں رہیں یہ کم وقت اچھا جو۔ چلو، ٹھیک ہے، تو یہ تھی گھٹیا مودی جی کے حوالے سے، ان کے ملک کے حوالے سے خبر۔ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ہماری خبر، سینسیٹیو خبر ہے جی، میں چاہوں گا ذرا ڈیلیگیٹ طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اور مریم نواز اور جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے عالیہ نیلم، ان کے درمیان میں اب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بات سٹارٹ ہوگی۔ وہ بات کیا ہے چور صاحب بتائیں۔ اب میں دو واقعات تازہ ترین آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے ایک پرانے کولیگ ہیں مظہر بخاری، ان کا نام ہے، جرنلسٹ تھے اور بہت اچھے جرنلسٹ تھے، ہم سب ان کے بچے ہوتے تھے، اور اگر وہ جرنلزم میں رہتے تو آج وہ ٹاپ پہ ہوتے اور ہم بڑے ان کے برخوردار یا دور کھڑے ہوتے، بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھا۔ لیکن مظہر بخاری صاحب جرنلزم چھوڑ کے آسٹریلیا چلے گئے تھے اور وہاں باقی زندگی انہوں نے گزاری۔ اب پچھلے دنوں ان کا مجھے فون آیا، لاہور میں کوئی ایک صاحب ہیں جو ان کے دوست تھے، تو وہ دوست ان سے پیسے منگواتے رہے مظہر بخاری صاحب سے کہ پراپرٹی کے اندر میں آپ کے پیسے لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انہوں کو جعلی ڈاکومنٹس وغیرہ بھی بھیجتے رہے۔ اب جب مظہر بخاری صاحب واپس آ کے انہوں نے جب رابطہ کیا، دیکھا تو سارے ڈاکومنٹس ہی جعلی تھے، وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اب وہ بیچارہ مظہر بخاری یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے، یعنی کوئی FIR ہی ہو جائے پولیس کے خلاف، پولیس اس کے خلاف کر دے اور بندہ گرفتار کر لے، اس کے پیسے 3.5 کروڑ روپے ریکور کروا دے۔ لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ سسٹم ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ایک عزیزہ ہے، رفت ان کا نام ہے، اور وہ بیچاری گجرات میں رہتی ہیں، اور ان کا آگے پیچھے بھی اس وقت مثلا سمجھے بڑے کم لوگ ہیں ان کے بیچاری، وہ خود ہی خاتون جو ہے نا اس وقت مجبوری میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کا 7.5 مرلے کا وہاں پہ پلاٹ تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، اور باقاعدہ اس نے وہاں پہ اس کا قبضہ بھی لیا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کسی نے جا کے قبضہ کر لیا، اس نے وہاں پہ اپنی باؤنڈری وال بنائی قبضہ گروپ نے، اور وہاں پہ گیٹ لگا دیا۔ اب وہ عورت جو ہے وہ اپنی درخواستیں اٹھا کے کبھی DC کے آفس ہوتی ہے، کبھی کسی کے آفس ہوتی ہے، اور کسی جگہ پہ اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو یہ صرف 2 ایگزامپلز ہیں جو تازہ ترین میرے نوٹس میں آئی، جبکہ پورے پنجاب کے اندر، ایون سندھ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی کسی کی بھی پراپرٹی پہ کسی وقت بھی قبضہ کر جاتا ہے اور اس کو وہ پراپرٹی واپس نہیں ملتی، وہ بیچارہ کھجل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے، اور ایک تو اس کی پراپرٹی کی، پھر دوسرا اس کی ٹینشن اور انگزائٹی، یعنی ڈاکٹروں کو اس کو پیسے دینے پڑنے، تیسرا وہ عدالتوں کے اندر دھکے کھاتا ہے، اس کو وکیل کرنے پڑتے ہیں بڑے مہنگے مہنگے، اور یہ کیس 20 سال میں سیٹل نہیں ہوتا۔ اس دوران جو مدعی ہے وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، اور پراپرٹی جو ہے نا اس کو کوئی اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے یا اس کو آگے بیچ چکا ہوتا ہے، اور یہ عام سا فینامنا پاکستان کے اندر ہوا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ نیکسس ہوتا ہے، اور نیکسس اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور کورٹ سے اس کو اسٹے مل جاتا ہے، اور ساتھ پولیس جو ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن کرتی ہے، اور یہ سب لوگ مل ملا کے اس کو پراپرٹی کو بیچ کے اس کے پیسے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ مریم نواز نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا، آنیسٹلی میں صحیح کہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کروایا جس کو پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ اموویبل پراپرٹی کہتے ہیں، اور انہوں نے ڈپٹی کمشنرز کو اختیار دے دیا کہ 90 دنوں کے اندر اندر انہوں نے جتنے متنازع پراپرٹی کے ایشوز ہیں، قبضہ جس کے اوپر ہوا وہ سب کو سیٹل کرنا ہے۔ اب اگر یہ ہو جائے اور لوگوں کو ریلیف مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں آخر ایشو کیا ہے؟ پھر یہ معاملہ چلا گیا ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں پہ جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو ریجیکٹ نہیں کرتی یا اس کو ریورس نہیں کرتی اس آرڈیننس کو، تو آدھے گھنٹے میں جاتی عمرہ کا قبضہ بھی کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ یہ ویسے کورٹ کی بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کروائیں کہ ان کی اپنی عدالت کے اندر کتنے ایسے کیس ہیں جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور پڑے ہوئے ہیں۔ چلیں اس کا ایک درمیان کا راستہ نکالا جا سکتا ہے، درمیان کا راستہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبہ کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے ایک میکنزم بنا لے۔ میکنزم یہ ہو کہ عدالتیں جو ہیں نا وہ 90 دن کے اندر فیصلہ کرتے ہیں، ان کے پاس جو بھی پراپرٹی کا ایشو آئے 90 دن کے اندر وہ بے شک کمیشن بنا لیں اور دن رات کمیشن کام کرے اور 90 دن کے اندر فیصلہ کرے، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا جو نا پنجاب گورنمنٹ کا کام ہو یا ڈپٹی کمشنر کا کام ہو۔ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، مسئلہ بڑا گمبھیر ہے اور لوگوں کی واقعی پراپرٹیوں پہ قبضے ہوئے ہیں، بلکہ
ایک مجھے جج صاحب بتا رہے تھے, انہوں نے بڑا مزیدار بات بتائی. انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک اسکول ٹیچر آیا اور اس کے سامنے جو دوسرا آدمی تھا وہ بہت بڑا قبضہ گروپ تھا. اس نے ٹھیک ہے. اس کے اسکول ٹیچر بیچارہ ریٹائرڈ آدمی اس کے پلاٹ کے اوپر, اس کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا تھا. تو کہنے لگا جب میں نے داستان سنی اسکول ٹیچر کی تو میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بچہ کھجل خوار ہو گیا بیچارہ, کیونکہ قبضہ گروپ جو تھا اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے پاس بڑے بڑے طاقتور وکیل تھے دوسری سائڈ پہ. تو میں نے بڑی مشکل سے پھر اس جو غریب آدمی کو, غریب اسکول ٹیچر کو ریلیف دلوایا, اور لیکن اس کے باوجود بھی قبضہ واپس نہیں مل رہا تھا. تو پھر میں نے پولیس کی مدد لی تب جا کے اس کو ٹھیک ہے. وہ دیا گیا. اور اس کے باوجود اسکول ٹیچر جو ہے نا وہ اپنا مکان بیچ کے وہاں سے نکل گیا, کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں پھر گے یہاں تنگ پہ, کریں گے. یہ پھر تنگ کریں گے. یہ ہے اس ملک کے اندر صورتحال. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی دائمی حل نکلنا چاہیے, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور چیف جسٹس صاحبہ کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ دونوں لڑ رہے ہیں. اب جب پنجاب کے اندر یہ عام تاثر ہے نا, اب یہ دیکھیں اگر آپ جب سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں 2 خواتین کی لڑائی شروع ہوگی. یار خواتین نہیں ہے, ایک چیف منسٹر ہے صوبے کی اور دوسری جو نا چیف جسٹس ہیں, دونوں بڑی میرا محترم ہیں, آنریبل ہیں. یہ پہلی پنجاب کی چیف جسٹس ہیں جو خاتون ہیں اور یہ پہلی چیف منسٹر ہیں پنجاب کی جو خاتون ہیں. تو میرا خیال یہ پرائڈ کی بات ہے, بجائے اس کے کہ ان کو اس طرح کہا جائے کہ 2 چودرانیاں آپس میں لڑ پڑی ہیں یا 2 ہائی پاورڈ جو خواتین ہیں وہ آپس میں لڑ پڑی ہیں یا 2 پنجابن آپس میں لڑ پڑی. یہ بڑی زیادتی ہے یار, ویسے یہ بالکل صحیح. پتہ اچھا, نہیں کس لیول پہ چلے جاتا ہے یہ جی معاشرہ. سوشل میڈیا کے تو جو سا مثال ہی کیا دیں, آپ کو پتا تو ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کا. اچھا جوہر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ بیوروکریسی کو اتنا اختیار دینا کہ 90 دن کے اندر کسی کی پراپرٹی کا وہ فیصلہ کر لے, یہ درست ہوگا؟ یہ نہ ہو بیوروکریسی زیادتی کر جائے. یار مسئلہ یہ ہے کہ اختیار جس کو بھی دیں گے وہاں پہ یہ سوال اٹھے گا. مثلا اگر عدالت کے پاس ہے نا اختیار, تو عدالت کے اندر 20-30 سال میں کیوں فیصلے نہیں ہوتے؟ تو کیا عدالتیں پاک ہیں اس معاملے میں؟ وہاں پہ بھی تو ہو رہا ہے نا, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. تو اختیار کسی کو بھی دیں لیکن مسئلہ حل ہونا چاہیے ٹھیک اور ہے. اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں آپ. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اختیار ایڈمنسٹریشن کے پاس, انتظامیہ کے پاس نہیں ہونا تو کس کے پاس ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے. انتظامیہ اسی لیے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے کہ مسئلے سالو کرے گی. جیسے پولیس نے گرفتار کرنا ہے ملزم کو, تو اب آپ یہ کہیں گے جی پولیس بڑی کرپٹ ہے لہٰذا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ ملزموں کو گرفتار کرے. تو پھر کون گرفتار کرے گا اس کو؟ یہ بالکل پھر صحیح. پولیس کو, آپ کو چاہیے پولیس ختم کر دے. بالکل صحیح. آپ کے خیال میں یہ آرڈیننس ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ٹھیک ہے. بالکل صحیح. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. اگلی سٹوری ہماری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تیز ترین انٹرنیٹ آنے والا ہے جو ابھی تک کا موجودہ انٹرنیٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ دنیا اب کہیں اور جانے والی ہے, کہیں اور پہنچنے والی ہے, اور ایک اور انٹرنیٹ کی قسم بھی دنیا کے اندر لانچ ہوگی. اور جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ انٹرنیٹ کتنا تیز ہے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, یقین مانے. تو جانیے یہ سٹوری کیا ہے. اب 5G جو ہے 2019 میں دنیا میں متعارف ہوا تھا. ابھی ہمارے پاس جو پاکستان کے اندر 4G ہے اور وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے موبائل فون میں اور گھروں میں. تو 2019 میں 5G آ گیا تھا اور اب گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ شروع میں اس کو امپلیمنٹ کر دیتی, لیکن 6 سال بعد بہرحال گورنمنٹ نے کل فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم 5G اس کو الاؤ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. آکشن ہوگا فروری کے اندر اور جون 2026 میں یہ پاکستان کے اندر جو ہے استعمال ہونا شروع ہو جائے گا, لانچ ہو جائے گا, امپلیمنٹ ہو جائے گا. اب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, چلیں دیر سے آئے ہیں لیکن آ گئے ہیں. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا 5G تک آ کے ٹیکنالوجی رک گئی ہے؟ جی نہیں, 6G جو ہے نا اس کے اوپر کام شروع ہو گیا اور جاپان نے ڈیوائس بنا لی ہے, اس نے ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے. 2030 میں جا کے یہ پوری دنیا کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے گی اور پوری دنیا 6G پہ چلی جائے گی. تو کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 100 گیگا بٹس جو ہے نا فی سیکنڈ اس کی سپیڈ ہے اور یہ 5G سے 20 گنا زیادہ تیز ہے, 20 گنا زیادہ, 20 ٹائم 20 گنا زیادہ تیز ہے. اور اب یہ کتنا بڑی ٹیکنالوجی ہے, میں اگر آپ کو سمپل زبان میں بتا سکوں تو وہ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ 5 HD فلمیں جو ہوتے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 1 سیکنڈ میں 1 سیکنڈ میں آپ نے 5 فلمیں جو ہے اس کو ایسے کر کے ٹک کیا, اس کے بعد 1 سیکنڈ کے اندر ڈاؤن لوڈ ہوگی 5 فلمیں اور اس کو اگلے 20 گھنٹے آپ دیکھتے رہیں ان فلموں کو. مزے کی بات ہے, جب یہ خبر میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا یہ دیکھ کے کہ جو سپیڈ کی طریقہ کار بتایا گیا انہوں نے پاکستانیوں کو دیکھ کے بتایا. انہیں پتا ہے انہوں نے اس کے علاوہ کام کو نہیں اس کرنا. کے علاوہ کرنا کچھ نہیں. اب میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے یہ ہے کہ 2030 میں یہ متعارف ہو رہی تو ابھی سے اس کا سسٹم بنا لیں تاکہ جو ہی یہ ٹیکنالوجی آئے تو فوری طور پہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے, بجائے اس کے کہ 2030 کے بعد ہم 2036 کا انتظار کریں اور اس کے بعد پھر کہیں کہ جی اب ہم اس کا ایکشن کر رہے ہیں. یہ اور اس وقت انفراسٹرکچر اس کا بن جائے, انفراسٹرکچر بن جانا چاہیے, پورا سسٹم بن جانا چاہیے تاکہ فوراً امپلیمنٹ ہو جائے. اور چوہر صاحب جس وقت 6G آپ کی لانچ ہوگی اس میں سب سے زیادہ فائدہ کہتے ہیں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کو ہوگا, اس کے بغیر ہی چل نہیں سکے, چل نہیں سکتی. اور AI اسے اتنا زیادہ مطلب ایڈوانس کر دے گا, مطلب یہ جو 6G ہے AI کو اتنا ایڈوانس کر دے گا تو کہہ رہے ہیں کہ انسانی جو جابس بچی ہیں نا
وہ ٹھیک تو ہے بھی کام خراب. ٹھیک ٹھیک ہے چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ بڑی امپورٹنٹ سٹوری پہ. وہ سٹوری ہے جی پی آئی اے کے حوالے سے. پی آئی اے پاکستان کا پرائڈ بولا جاتا تھا. پی آئی اے نے بہت سی اور اپنی جیسی آرگنائزیشنز کھڑی کر دیں ممالک کی. آج آپ کو کچھ ایسی ان کا نام بتائیں گے ایئر لائنز کا کہ جو پی آئی اے نے کھڑی کی ہیں, پی آئی اے نے بنائی ہیں. جب آپ جانیں گے کہ وہ کون سی ایئر لائنز ہیں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ پی آئی اے نے بنائی تھیں. آج پی آئی اے بک گئی. پی آئی اے خود بک گئی, خود سروائیو نہیں کر سکی. کتنے میں بکی, کیا یہ بکنا ٹھیک تھا, کیا یہ بڈ ٹھیک تھی, یہ ڈیٹیل سے سٹوری بتا دیں. اب اس کے ایک بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاؤں یار مزیدار کہ بیسیکلی تو یہ 1946 میں بنی تھی پی آئی اے جس کو کہتے ہیں. یہ بیسیکلی پہلے اورینٹ ایئر ویز ہوتی تھی اور اصفہانی گروپ جو تھے انہوں نے بنائی تھی. دو اور گروپس کے ساتھ مل کے انہوں نے. اصفہانی بہت بڑی فیملی تھی کراچی کی, اچھا بہت بڑی فیملی تھی, اور انہوں نے اس وقت اورینٹ ایئر ویز بنائی اور ایک کلکتہ کے اندر بنی تھی. ٹھیک ہے. اور اس وقت اس کی دو فلائٹ چلتی تھی کلکتہ سے. ایک رنگون جاتی تھی جو برما کا کیپٹل ہے, اور دوسرا جو تھا نا کراچی آتی تھی کلکتہ سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ, اور دوسری مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ پوری مسلم ورلڈ میں یہ پہلی ایک ایئر لائن تھی جو کسی مسلمان نے بنائی تھی. اس سے پہلے باقی ساری جو تھے نا کسی نے کسی گورے نے بنائی ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ تھی. اب یہ اصفہان فیملی ہے نا, اصفہانی فیملی, وہ بیچاری بعد میں بالکل برباد ہوگی, ختم ہوگی. حسین حقانی صاحب جو ہے نا یہ ان کے داماد ہیں اصفہانی فیملی. فرناز اصفہانی فرناز اصفہانی جو ہے نا ان کی میرا خیال ہے پوتی کی بیٹی ہے شاید. یہ اصفہان فیملی ایران کی ہے بیسیکلی. یہ اصفہان جو ہے نا اصفہان سے آئے ہوئے نا, اس لیے اصفہان ایران کا شہر ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے اس لیے اورینٹ ایئر ویز جو تھی اس کے پہلے جو چیئرمین تھے وہ بھی مرزا احمد اصفہانی صاحب تھے. اب یہ جو اصفہانی صاحب بچے تھے نا اس پوری فیملی کے, ان میں بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ سندھ کلب کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. 2 سال وہ سندھ کلب کے اندر رہے ہیں, وہیں پہ انتقال ہوا ہے, وہیں پہ ان کا جنازہ ہوا ہے. اس طرح ٹوٹل برباد ہوگی یہ فیملی, آپ یہ سمجھ لیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور حسین حقانی صاحب ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے. 1955 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اورینٹ ایئر ویز لے کے تو اس کو پی آئی اے میں کنورٹ کر دیا تھا, اور پھر یہ نیشنل کیریئر جو ہے یہ بن گئی. اور اس نے بڑی کمال اس نے کیا تھا, بڑی زبردست قسم کی. جیکولین کینیڈی جو امریکن پریزیڈنٹ تھی, امریکن پریزیڈنٹ کی وائف تھی, فرسٹ لیڈی تھی, وہ اس کے اندر سفر اس نے کیا تھا. اچھا. تو اس کے علاوہ بہت لوگ اور پی آئی اے کو نا بہت آئیڈلائز کرتے تھے. یہ جو ایئر لائنس کے اندر جو آڈیو اور ویڈیو سسٹم ہوتا ہے نا جس کے وہ فلمیں دیکھتے ہیں, یہ پی اے اے نے متعارف کروایا تھا پوری دنیا میں. ہاں جس سے پہلے تھا ہی نہیں. کھانا جو تھا نا یہ جو بہت اچھا کھانا جو ہے وہ بھی پی آئی اے نے متعارف کروایا تھا. پھر چائنا کے اندر سب سے پہلے جو جہاز لینڈ کیا تھا وہ پی آئی اے تھا, اور پی آئی اے واحد کنیکٹیوٹی تھی چائنا کے ذریعے. پھر جب استنبول یہ اتری تو ان کے پاس ایئر اسٹرپ اتنی اچھی نہیں تھی جس کے اوپر اتنا بڑا جہاز اتر سکتا, تو انہوں نے صرف پی آئی اے کے لیے نئی ایئر اسٹرپ بنائی تھی جس کے اوپر پی آئی اے لینڈ کروایا گیا تھا. نہیں استنبول ترکیہ نے. تو اس لحاظ سے بڑی ہی اس کی بیک گراؤنڈ تھی. لیکن بہرحال آہستہ آہستہ ختم ہوگی. اور صرف یہ ختم نہیں ہوئی بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی جو ایئر لائن جن کو گورنمنٹ چلا رہی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. آلموسٹ یار ایتھوپین ایئر لائن بچی ہے جو چل رہی ہے, باقی سارے جو ہے نا ختم ہو گئے ہیں. تو اب پی آئی اے بھی سسک رہی تھی پچھلے 20-22 سال سے, لیکن ہر گورنمنٹ چاہتی تھی اس کو بیچتے, لیکن پھر گورنمنٹ خود ہی روک دیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی ملکنگ کاؤ تھی, ایک ایسی دودھ دینے والی گائے تھی جس کو ہر گورنمنٹ بڑی انجوائے کرتی تھی. اس کے اندر بہت کھانچے تھے, بڑے لمبے کھانچے تھے. کوئی بھی گورنمنٹ اس کو نہیں کرنا چاہتی تھی, کہتے تھے لیکن کرتے کوئی نہیں. تو 1992 میں خواجہ آصف کو نجکاری کا منسٹر بنایا تھا میاں نواز شریف صاحب نے 1990 میں. اور اس وقت جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ بھی اعلان کر رہے تھے لیکن کر وہ بھی نہیں سکے. تو کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں. تو ہر مرتبہ گورنمنٹ جو تھی نا خود ہی اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی, لیکن اس مرتبہ فوج نے میرا خیال ہے کہا ہے کہ ہر صورت اس کی نجکاری ہوگی, کیونکہ 15 کروڑ روپیہ ڈیلی کا نقصان تھا پی آئی اے کا. اتنا زیادہ ہیوی نقصان تھا. اور 9 کروڑ تو شاید خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے اس وقت تھا اس کا ڈیلی نقصان روزانہ کا. تو بہرحال آپ کو اگر یاد ہو تو فیلڈ مارشل کراچی گئے تھے اور وہاں پہ بزنس مینوں کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی. تو وہاں انہوں نے کراچی کے بزنس مینوں سے کہا تھا کہ آپ اپنا کنسورشیم بنا کے آپ یہ خرید لیں. تو اس وقت سے یہ معاملہ چلا ہوا ہے. تو عارف حبیب صاحب کا ایک کنسورشیم تھا جو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بیسیکلی گوہر اعجاز صاحب نے بنایا, کہ گوہر اعجاز صاحب نے کنسورشیم بنانے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. اور یہ اس کنسورشیم میں گوہر اعجاز صاحب بھی شامل ہیں. اس میں جو فاطمہ فرٹیلائزر ہے ان کے فواد مختار صاحب ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں, بڑی زبردست انسان ہے. تو وہ بھی اس کنسورشیم کا حصہ ہیں. تو عارف حبیب صاحب کا ایک کنسورشیم تھا جس کے اندر فاطمہ فرٹیلائزرز کے ہیں, اور AKD اس کے اندر شامل ہیں. پھر فیروز لیب, یہ جو فیروز سنز ہے نا,
ان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے ٹھیک ہے. اور یہ بڑے امیر لوگ ہیں اور یہ چودھری نثار صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں. چودھری نثار اوکے. صاحب اور یہ میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب کے یہ میرا خیال ہے یہ ایک دوسرے کے سالے ہیں یا یہ سالے ہیں یا وہ بہن ہوئی ہے, مجھے ایگزیکٹ تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے بعد یہ ہے پھر سٹی اسکول, یہ بڑی تگڑی فیملی ہے پاکستان کی, یہ اس کے اندر شامل ہے. پھر لیک سٹی جو گورے جاز صاحب ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ کنسورشیم ہے, اس کنسورشیم نے 135 ارب روپے بولی لگا کے یہ پی آئی اے حاصل کر لیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر ایک جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس صرف 7.5% جائے گا اور 92.5% جو ہے نا وہ دوبارہ پی آئی اے کو چلا جائے گا. مثلا 135 ارب روپے اگر یہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ جو 125 ارب روپے ان کو واپس کر دے گی اور وہ جو پیسہ واپس آئے گا اس سے یہ پی آئی اے کو دوبارہ ریوائیو کریں گے. تو اس کی پی آئی اے کی فلاح و بہبود کے اوپر وہی پیسے لگیں گے. تو اچھا آپشن ہے, غلط نہیں ہے یہ. تو اب خود عارف حبیب صاحب نے ایک ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو دیتے انہوں نے کہا جی 18 ٹوٹل جہاز ہے جس میں سے 14 ورکنگ ہیں اور ہم سب سے پہلے 38 ان کو کرنا چاہیں گے, پھر 65 کرنا چاہیں گے. جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 38 ٹوٹل ان کے پاس جہاز ہیں لیکن اس کے اندر جو ایکٹیو ہیں وہ 14-18 ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جہاز کھڑے ہوئے ہیں اور ایک جہاز کا پرزہ اتار کے دوسرے جہاز پہ لگا کے اس کو ایکٹیو کر لیتے ہیں, وہ اڑ جاتا ہے, دوسرا وہاں پہ کھڑا رہتا ہے, پھر واپس آتا ہے, اس سے پرزہ نگا کے اس کو لگا دیتے ہیں, پھر اس طرح کر لیتے ہیں. یہ بیسکلی ہے. اور ایک کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاز چلا جاتا ہے اس کا پہیہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس ٹائپ کی صورتحال ہے. تو یہ جو 38 کہہ رہے ہیں نا عارف حبیب صاحب, وہ 38 جہاز ان کے پاس پی اے کے پاس ہیں لیکن ان میں سے آدھے جو ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ وہ کام ہی نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ باہر سے پرزے لا کے عارف حبیب صاحب یہ 38 کو تو ایکٹیو کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی وہ 65 کرنا چاہ رہے ہیں. 65 میرا خیال ہے بڑی آسانی سے ہو جائیں گے. اب تو دنیا کے اندر بہت سہولت ہے کہ آپ جو دوسری ایئر لائنز ہیں ان سے آپ جہاز لے سکتے ہیں اسٹاف سمیت. تو مجھے لگتا ہے کہ عارف حبیب صاحب اس پہ جائیں گے کہ جیسے موراکن رائل موراکن ایئر لائن ہے ان سے جہاز لے لیا عملے سمیت, یا کسی ایسٹرن یورپ کی ایئر لائنز ہیں ان سے لے لی. تو یہ بڑا اچھا آپشن رہے گا. ایک تو پی اے اے کے جو اسٹاف ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی. ایئر ہوسٹس جو ہے نا وہ بھی ذرا ایکٹیو اور خوبصورت اور گوری آ جائیں گے, بجائے اس کے جو ہماری جیسی ہوتی ہے نا جو ان سے پانی مانگ لیں تو ایسا لگتا ہے سر پھاڑ دیں. یار بہت ناراض ہو جاتی ہیں, پانی مانگے نا ان سے ایسی کوئی ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا مانگ لیا ان سے. تو یہ اس ٹائپ کا جو نا یہ معاملہ ہے اور اس سے بہت اچھی بات ہے. ویسے میرا خیال ہے عارف حبیب صاحب اس کو چلا لیں گے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. عارف حبیب صاحب ویسے کہہ رہے ہیں کہ سارے اسٹاف کے بارے میں کہ بڑا ٹیلنٹڈ اسٹاف ہے, ہم ان سے کام لیں گے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہوگا آگے جا کے. نہیں کام ٹیلنٹڈ تو نہیں, اگر ٹیلنٹڈ ہوتے تو چلا رہے ہوتے. یہاں پہ ایک چیز ہے یار جس کا مجھے نا میں تھوڑا سا اعتراض کروں گا. گورنمنٹ مبارکباد پیش کر رہی ہے ایک دوسرے کو. میرا ڈوب مرنے کا مقام ہے گورنمنٹ کے لیے کہ جس آرگنائزیشن کو خود آپ چلا نہیں سکے وہ جب بک گیا تو پگلے بجا رہے ہیں. یار افسوس ہونا چاہیے, کم از کم سر میں کچھ ایسا تو ماریں کہ یار ہماری نالائکی سے ایک اتنا بڑا ایک ادارہ جو تھا وہ بک گیا. تو افسوس ہونا چاہیے, بجائے اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو بک گیا. وہ صحیح ہے سب, لیکن آپ نے خود بتایا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں چلا پا رہا سرکاری طور پہ. اچھا چلیں مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ ایئر لائنز پاکستان نے اور کھڑی کی جس میں ایمریٹس, قطر اور گلف کا نام آتا ہے, کہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں ایمریٹس تو پاکستان نے کھڑی کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. مالٹا ایئر لائن وہ بھی ہم نے اسٹیبلش کی تھی, وہ پی آئی نے بٹ ایک انٹرنیشنل حاصل کی تھی اور اس کے بعد اس نے وہ بھی کیا. قطر ایئر ویز کے اندر بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہے, سنگاپور ایئر لائن کے اندر بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, وہ سب یہ پروفٹ بہت زیادہ عزت والی بات نہیں ہے کہ قطر ایئر ویز جو نا دنیا کی بیسٹ ایئر لائن ہے اس وقت. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بنائی, اور آپ نے یار بنائی تو آپ نے اس کا کیا کیا؟ سرکاری بھرتیوں نے تباہ کر دی, سیدھی بات ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلو سب یہ باقی ساری خبریں تو آپ کے پاس ہوتی ہیں, پھپھو والی خبریں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ فلانا فلانے کا کیا لگتا ہے یہ اچھا ٹھیک ہے, چلے ناظرین, یہ تھا آج کا ویلاگ. یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ بالکل نہیں بھولیں گے چینل کو. اور ایک خاص چیز جو آپ کو ہمیشہ میں روز یاد کرواتا ہوں کہ انڈیا کی جتنے بھی موومنٹس ہیں جو لیجیٹیمیٹ موومنٹس ہیں انہیں یاد رکھیں. انڈیا کو یاد کرواتے رہیں کہ ان جگہوں کو آزادی چاہیے جن پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, جس کے اندر سمپل سا نام آتا ہے خالستان کا, منی پور کا, آزاد جموں کشمیر کا, اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا اور انڈینز کو یاد کرواتے رہنا ہے ہر ایک پوسٹ پہ جو بھی وہ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.